आगे अल्लाह ताला देखें तकवा की तारीफ और सिफात बता रहा है। तकवा वालों की अल्लाह ने सिफात और तारीफ बताई है। और कितनी सिफात अल्लाह ने गिनवाई है? 16। और हम बैठे बिठाए तकवा वाले बने हुए हैं। हम कहते हैं भाई मेरे दिल में ना अल्लाह का बड़ा डर है, तो मैं ना तकवा वाली हूँ, मैं अल्लाह से डरती हूँ। जुबानी जुबानी हम अल्लाह से डरने का दावा करते हैं। अल्लाह ने 177 आयत में 16 सिफात बताई हैं उनकी जो वाकई तकवा वाले हैं। और फिर अल्लाह ने खुद गवाही भी दी है ये एंड पे कहकर, उलाइका हुमुल मुत्तकून, ये हैं तकवा वाले। जैसे हम कहते हैं ना ये है सही सच्चे लोग। देखिए अल्लाह ताला कैसे फरमाता है। अल्लाह ताला कहता है तकवा वाले कौन है, तकवा की सिफात सुन लो, तकवा का सर्टिफिकेट ले लो, अपना जायजा लो, तुम्हारे अंदर ये सिफात हैं, ये अदात हैं। अल्लाह ताला कहता है सबसे पहले आमना बिल्लाही वल यौमिल आखिर, सबसे पहले वो अल्लाह पर पुख्ता यकीन वाले, अल्लाह को जानने मानने पहचानने वाले, अल्लाह की आयात अल्लाह के अहकाम अल्लाह की हदूद में जिंदगी गुजारने वाले। आमना बिल्लाह, हमने तो आमना बिल्लाह को ही नहीं आज तक जाना। हमने अल्लाह को सिर्फ मैं बताऊं माना है, अल्लाह की नहीं मानी। अल्लाह को सिर्फ जाना है, अल्लाह के अहकाम को नहीं जाना। हम अल्लाह को सिर्फ पहचानते हैं जुबानी, अल्लाह की हदूद को नहीं पहचानते। हमारा तो पहला कदम ही फेल है। मैं आपको बताऊं हम तो पहले कदम पे फेल है। तकवा के टेस्ट में पहले ही कदम पे हम फेल। और हम समझ रहे होते हैं मैं नमाजी, मैं हाजी, मैं तो सही गनी, तो मैं तो कारी, तो मैं जन्नती। अल्लाह तो कोई और क्राइटेरिया बता रहा है। अल्लाह कहता है पहले तकवा वाले बनना, फिर ईमान, फिर जन्नती। तो तकवा का पहला कदम ही देखें आमना बिल्लाही। फिर अल्लाह कहता है वल यौमिल आखिर, उनकी आहर पर नजर होती है, यौमिल आखिर पर नजर होती है। और हमारी तो नजर दुनिया पे होती है, हर चीज होती है कि नहीं? दुनिया का मालो मता, दुनिया की खुशियां, दुनिया की फिक्रें, दुनिया की चाहतें, दुनिया की मोहब्बतें, दुनिया के पछतावे, दुनिया की हसरतें, दुनिया के गम हैं। दूसरे कदम पर भी हम फेल हैं कि नहीं? देखें आप जरा। अल्लाह कहता है वल यौमिल आखिर, वो आखिर में उनकी नजर, वो आखिर में यौम, उस आखिर वाले यौम में वो रह रहे होते हैं। उनकी हर चाहत मोहब्बत ख्वाहिश नियत सब आखिर। फिर अल्लाह कहता है वल मलाइकती, उनका ईमान मलाइका पर होता है कि जो कुरान मलाइका, जो अहकामात मलाइका आज पूरे कर रहे हैं, एक दिन मलाइका ने मेरी रूह भी कब्ज करने आना है। तो क्यों ना मैं अपना नफ्स उस रब के कब्जे में दे दूं पहले ही, जिसने एक दिन मेरी रूह कब्ज करनी है, मलाइका ने जिसके हुक्म पर करनी है। हमें है ये शौर? मुझे बताएं, हमें तो पता ही नहीं। तीसरे टेस्ट में भी हम फेल हैं। फेल है कि नहीं? आप खुद सोचें जरा। फिर आगे अल्लाह ताला कहता है चौथी बात वल किताब, उनका किताब पर ईमान होता है। आयात में तफक्कर तदब्बर तफक्को तज़किया, आयात से हिदायत और आयात की पैरवी करने वाले होते हैं। हमारा तो ईमान इस किताब पर जुबानी है जी, जुबानी ईमान है हमारा। या हमने इसका जो ईमान है ना शल्फी, शल्फ पर ऊपर रख दो। हमारा कहाँ इस कुरान पर हकीकी ईमान है, कल्बी ईमान है, अमली ईमान है, जिहादी ईमान इस कुरान पर हमारा नहीं है। चौथे टेस्ट में भी हम फेल है कि नहीं? तो तुसी पास कर लो अपने आप को, लेकिन मेरे ख्याल में तो हम फेल हैं। फिर पांचवा देखें अल्लाह कह रहा है तकवा वालों का टेस्ट या सिफ्त क्या है। वन नबीयीन, वो नबियों के रास्ते पर, अनअमता अलैहिम पर चलते हैं। हम तो अपनी ख्वाहिश के रास्ते पर चलते हैं, हम तो रस्मों रिवाजों पर चलते हैं। पांचवें टेस्ट में भी हम फेल हैं। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ आज अपना जायजा लो जरा, आपको पता चले आप तो तकवा के टेस्ट में फेल हो। ईमान कहाँ का?
اللہ کہتا ہے ایمان والے بنو گے تو اعمال قبول ہوں گے. ہم تو تقوی میں ہی فیل ہو رہے ہیں. کدھر اعمال کر کے خوش ہو رہے ہو؟ میں تو حج کر آیا، تو میں تو روزے سارے رکھے، میں نمازیں ساری پڑھی ہیں. پہلے یہ تو دیکھو متقی ہو، امتی ہو کہ نہیں. اعمال تو بعد کی بات ہے. پھر اللہ کہتا ہے چھٹا اللہ نے ان کی صفت بتائی، مال خرچ کرنے والے، نفس کشی کرنے والے. ہم اس میں بھی فیل، ہم تو نفس پروری والے. پھر اللہ کہتا ہے رشتے داروں کا خیال کرنے والے ہیں. رشتے داروں کا کون خیال کرتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں رشتے دار کون ہوتا ہے؟ ہمیں تو رشتے دار کا بھی نہیں پتا رشتے دار ہوتا کون ہے. ہم سمجھتے رشتے دار وہ ہے جو میرا بہن ہے، میرا بھائی ہے، خونی رشتہ ہے، میرا صلبی رشتہ ہے، خاندانی رشتہ ہے، وہ میرا رشتے دار ہے. ہمیں تو رشتوں کا بھی نہیں پتا. اللہ کہتا ہے تیرا رشتے دار وہ ہے جو تیرے ایمان کا رشتے دار ہے، جو تیرا ایمان کا حصہ دار ہے، وہ تیرا رشتہ دار ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم تو رشتے داروں کے پیچھے ذلیل ہوتے پھرتے ہیں ساری زندگی، دنگے فساد کرتے رہتے ہیں. ہم تو فساد کے رشتے دار ہیں، جہاد کے رشتے دار نہیں ہیں. ہم یہ بھی فیل. آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ یتیموں کا خیال کرتے ہیں، جو تقوی والے ہوتے ہیں. کون یتیموں کی پرواہ کرتا ہے؟ لوگ تو کسی کا حق نہیں دیتے، تو یتیموں کا خیال کس نے کرنا ہے؟ مسکینوں کا خیال کرتے ہیں. مسکینوں کو تو ہم حقارت سے دیکھ رہے ہیں، مسکین بیچارہ غریب. پھر اللہ کہتا ہے وہ مسافروں کا خیال کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. ہم سب مسافر ہی تو ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم مسافر ہیں. ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے، لیکن نہیں، ہم تو حسد، کینہ، بغض، کیا کچھ. پھر اللہ کہتا ہے وسائلین، وہ سوال کرنے والوں کا خیال کرتے ہیں. ہم تو سوال کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے. یہ سوال کیا کیوں تو نے ہیں؟ پھر اللہ کہتا ہے اور وہ آزاد کرواتے ہیں لوگوں کو نفس اور شیطان کے چنگل سے نکالتے ہیں. ہم تو نفس اور شیطان کے چنگل میں پھنسانے والے لوگ ہیں، اگلے کو اور گرانے والے لوگ ہیں، اگلے کی ہمت توڑنے والے لوگ ہیں، اگلے کی حوصلہ شکنی کردار کشی کرنے والے لوگ ہیں. ہم کہاں آزاد کروانے والے لوگ ہیں؟ کسی کو بوجھ سے، تکلیف سے آزاد کروا دو، کسی کے دل پہ بوجھ ہے آزاد کروا دو. نہیں، ہم تو بوجھ بڑھانے والے ہیں، اگلے کو ذلیل کرنے والے ہیں، حقارت سے دیکھنے والے ہیں. دیکھیں یہ ساری اللہ تعالیٰ نے 12 باتیں کرنے کے بعد 12 صفات کے بعد اللہ 13ویں بات پہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ. 13واں قدم نماز کا آتا ہے. آج ہمارا یہ حال ہے، ہم یہ 12 قدم نہیں اٹھاتے، 12 صفات ہم میں نہیں ہے، نماز پڑھنے دوڑ جاتے ہیں. بھائی میں تو عبادت کر رہی ہوں، نماز پڑھ رہی ہوں. اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں ہم اقیم الصلاۃ والے نہیں ہیں. کیونکہ دیکھیں جو اللہ نے پہلے 12 احکامات بیان کیے ہیں، صفات بیان کیے ہیں، وہ ہمارے اندر نہیں ہیں. اس لیے ہماری نماز بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، قائم نہیں کرتے. اس میں بھی ہم فیل. پھر اللہ کہتا ہے 14ویں بات زکوٰۃ دیتے ہیں. ہم تو زکوٰۃ، ہم نے پیسے کی بس زکوٰۃ دے دی، 4 پیسے نکال کے دے دی، بڑا دل نکالا، بڑا حوصلہ کر کے. زکوٰۃ کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ جاہلوں کو برداشت کرنا، تواصو بالحق و تواصو بالصبر کرنا، بروں کو اچھا بنانا، گندوں کو پاک کرنا، یہ زکوٰۃ ہوتی ہے. گندوں کو، بروں کو، لٹھڑے ہوں کو گلے لگانا، انہیں صاف کرنا ہے. وہ تمہارے اوپر حملے کریں گے، تم پھر بھی انہیں صاف کرو، انہیں تزکیہ دو، طہارت دو، ان کا بھلا کرو. یہ زکوٰۃ ہوتی ہے. زکا قد افلح من تزکا سے ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے بعد 15ویں خوبی صفت کیا ہے کہ وہ اپنا عہد نبھانے والے. ہم تو ایک دوسرے کے عہد کے وعدہ کیا. اللہ کہتا ہے سب سے پہلے میرا عہد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نبھانے والے، مجاہدہ کرنے والے، محمد رسول اللہ کی پیروی کرنے والے، نفس کی نفی والے ہوتے ہیں. پھر اللہ کہتا ہے صبر کرنے والے. دیکھیں صبر کہاں آیا ہے؟ 16ویں صفت پہ اللہ کہہ رہا ہے صبر کرنے والے.
अब आपको पता चला सब्र कोई ऐवी जी चीज नहीं है, इधर मैंने बैठा मैं सब्र कर लिया। हमारा तो सब्र होता है बेबसी का। मैं आपको बताऊं, हमारा हमें तो जरा कोई मिल जाए ना ताकत, हम तो बल्कि बैठे सब्र कुड़ रहे होते हैं, उबर रहे होते हैं, लग ले जरा मेरे भी हाथ जरा आ ले। हमारा तो सब्र ऐसा होता है, हूं तो मैं कर लिया ना सब्र, जब आएगी ना ये मेरे हाथ तब मैं इसको बता दूंगी कि तुमने किया क्या। मैं आपको बताऊं, हमारा सब्र भी कोई किसी काम का नहीं है। हमारा सब्र नहीं होता, जबर होता है। सब्र वाले तो कोई और होते हैं। आपको पता है, सब्र वाले वो होते हैं जिनके हाथ में सब कुछ होता है, कर सकते हैं, जलील कर सकते हैं, अगले को जवाब दे सकते हैं, लेकिन नहीं देते। सब्र अल्लाह के लिए सब्र वाले बन जाते हैं, सुनी अनसुनी कर देते हैं। कोई उनकी बेइज्जती करे, कोई उनको बुरा भला, सुना ही नहीं, ये सब्र होता है। जानते बूझते हुए भी सब्र वाले बन जाते हैं। वो समझ नहीं आई, पता ही नहीं चला तुमने कहा क्या। दुनिया से ऐसे सुम्मुन होते हैं, सब्र में रहते हैं, ना किसी से जो लड़ते हैं, ना किसी पर हमला करते हैं, ना किसी से कहते हैं ना अपना हक मांगते हैं, ना किसी से छीनते हैं। सब्र, कोई ले गया तो सब्र, कोई दे गया तो सब्र। हमने तो सब्र की हकीकत ही नहीं समझी। तो अल्लाह यही तो समझा रहा है, सब्र करते हैं सख्ती में, तकलीफ में। अल्लाह कहता है उन पर बड़े बड़े हालात आते हैं, कभी बड़ी सख्ती, तकलीफ, परेशानी, जंग का, लोग जंग मुसल्लत करते हैं, लोग लड़ते हैं, लोग झगड़ा करते हैं, लोग उन्हें बुरा भला कहते हैं, वो फिर भी सब्र करते हैं। ये 16वीं सिफ्त है किनकी? तकवा वालों की। और फिर आखिर में देखें, ये 16 सिफात बयान करने के बाद अल्लाह कहता है उलाइकल्लज़ीना सदकू, ये हैं सच्चे लोग, व उलाइका हुमुल मुत्तकून, ये हैं मुत्तकी लोग। हकीकी सच्चे और मुत्तकी लोग ये हैं जो अपने अमल से, गुफ्तार से, किरदार से अल्लाह की आयात की तस्दीक करते हैं और उस पर अमल करके जिहाद करके दिखाते हैं। अल्लाह ने गवाही भी दे दी और गारंटी भी दे दी। ये है हकीकी तकवा वाले। अब आप सोचें जरा, मैं कहती हूँ घर बैठ के जरा सोचिएगा, क्या मैं तकवा वाला हूँ? क्या मेरे अंदर ये सिफात पाई जाती? आप सोचो कितनी बार आप ये कुरान पढ़ के गुजरे हुए और एक दूसरे को बड़े फहर से बता रहे हो पूरा सपारा मैंने खत्म कर लिया, मैं आपके सामने बैठी हूँ, मेरे से एक आयत नहीं खत्म हो रही। अब देखें जरा, ये नहीं समझ आती आप कैसे पूरा सपारा खत्म करके तो एक दूसरे को खुश होकर बता रहे होते हो मैं तो पूरा खत्म कर लिया कुरान खत्म, मैंने रमजान में 4 कुरान खत्म किए। आगे अल्लाह ताला किसास और वसीयत और ये सारे अहकामात बयान कर रहा है। आगे अल्लाह ताला रोजे का मानी और मफहूम और हुर्मत बता रहा है। रोजे की अल्लाह ताला कहता है रोजे को रमजान से, रमजान को कुरान से खास निस्बत है, क्योंकि कुरान जो है, अब आप देखें हमें तो इन चीजों की खबर ही नहीं है। अल्लाह कहता है रमजान में कुरान, और कुरान से फुरकान, और फुरकान से ईमान, और ईमान से रहमान। ये है मकसद रमजान का। हमें पता ही नहीं, हम रमजान में एक मुंह बंद करके भूखे प्यासे होकर बैठे होते हैं। अल्लाह कहता है रमजान का तो मकसद ही कुरान था कि रमजान में तुमने खाना पीना मुंह का बंद किया है ना, अब कुरान का नूर खाओ। कुरान की, ये आपको इसीलिए ये देखे ना, ये दौरा, ये खुलासा कुरान क्यों, ये इसलिए कि रमजान में मुंह का खाना बंद, कुरान का दस्तरखान खुला। बदन का दस्तरखान बंद, रूह का दस्तरखान खोलो। रमजान को कुरान, रमजान में कुरान नाज़िल हुआ। कुरान से अल्लाह कहता है अब दस्तरखान सजा है, अब कुरान से नूर, तज़किया, तहारत, तकवा, शऊर, शऊर और मेरे शराबे तहूर, तहूर का नूर, नूर से सरूर, ये वाला खाना खाओ। ये खाना पीना जारी रखो, रमजान में बहुत खाओ, रमजान में पियो शराबे तहूर, कुरान का नूर। और फिर होगा क्या, फिर तुम्हारे अंदर दिल में आएगा फुरकान, फुरकान, हक और बातिल का फर्क। देखिए सारे गुनाह ही हम इसलिए करते हैं, हक को बातिल से मिलाते हैं, हक को बातिल से मिलाते हैं। इधर एक कदम अच्छा, एक कदम आगे, 2 पीछे, एक कदम सीधा, 2 उल्टे।
اللہ کہتا ہے جب تمہیں رمضان میں قرآن اور فرقان مل جائے گا نا، پھر تم ایمان والے بن جاؤ گے، اور جب تم ایمان والے بن جاؤ گے تو پورا سال تم رحمان کو راضی کرنے والے بن جاؤ گے۔ لیکن ہم تو رمضان میں قرآن اور فرقان کی فکر کرتے ہی نہیں، ہم تو روٹی اور نان کی فکر کرتے ہیں۔ تو یہ میں مختصر آپ کو بتا رہی ہوں، اب آپ سوچیں کہ ہم نے رمضان میں کیا کرنا ہے۔ یا اللہ ہمارا یہ رمضان جو ہے قرآن اور فرقان اور ہمیں رحمان کا تحفہ دے کے جائے۔ باقی جو ہے روٹی اور نان تو وہ تو ساری زندگی چلتا ہی رہا ہے اور وہ چلتا ہی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی فکر اور رحمان کو راضی کرنے والا بنائے۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں پھر یہ سمجھا رہا ہے کہ رمضان میں بیسیکلی اپنے ذائقے چینج کرو۔ دیکھیں رمضان کا مقصد ہی نہیں ہمیں پتہ، نہ رمضان کا ہمیں قرآن سے لنک پتہ ہے، نہ رمضان سے لینا فرقان ہے، نہ یہ پتہ ہے، نہ رمضان کے بعد ہم نے راضی رحمان کرنا ہے، نہ یہ پتہ ہے۔ رمضان آیا ہم صرف کھانا پینا منہ کا بند کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نفس کا کھانا پینا بند کرو، روح کو نوری کھانا دو، روح کو قرآن سے نوری کھانا دو تاکہ تمہاری روح جو ہے وہ فرقان والی بن جائے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تاکہ پھر تمہارا جو روح ہے وہ تمہیں اللہ کے راستے میں چلانے والی، اور تم ذکر فکر شکر صبر والے بن جاؤ، تم اللہ کے پھر قریب ہو جاؤ۔ مقصد ہوتا ہے ہم رمضان میں اللہ کے قریب، جو پردے پڑے ہوئے تھے نا رمضان سے پہلے، جو حجابات تھے نفس اور شیطان کے، اللہ کہتا ہے ان حجابات کو، ایک تو میں نے شیطان کو قابو کیا، اب تم نفس کو قابو کر لو تاکہ تم رمضان کے بعد تم ایمان والے رستے پر رحمان کو راضی کرنے والے بن جاؤ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ مزید احکامات بیان کرتا ہے، قصاص کے، وصیت کے، پھر اللہ تعالیٰ زوج کے احکامات، پھر اعتکاف کے احکامات بیان کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد کے احکامات بیان کرتا ہے کہ صراط المستقیم پر جہاد کرو، تقوی والے بنو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں جو مین چیز اللہ سمجھا رہا ہے، میں آپ کو نچوڑ بتانے لگی ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات بتائے ہیں نا، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھے احکامات ہمارے لیے بتائے ہیں، معاشرتی قوانین، اخلاقی قوانین، آئلی قوانین، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے حدود و قیود، اصول و ضوابط ہمیں سمجھائے ہیں، حرمتیں سمجھائی ہیں، حلال حرام کی، پاک کی، حبیث کی، ہر چیز کا جو اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے وہ کس لیے؟ دیکھیں حاصل دیکھیں کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے قصاص کے احکامات اس لیے بتائے تقوی والے بنو، روزہ فرض کیا تقوی والے بنو، وصیت اور نصیحت تقوی والے بنو، قرآن کی احکامات کو کھول کر بیان کیا تقوی والے بنو، قرآن سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہیں نصیحتیں دی، ہدایتیں دی، تقوی والے بنو، حدود اصول و ضوابط قواعد شرائط بیان تقوی والے بنو، صراط المستقیم تمہیں دکھایا، تمہیں جہاد کا رستہ نام تعلیم کی صحبت، تقوی والے بنو۔ یہ سب کچھ اللہ نے کیوں کیا ہے؟ تفصیلات یہ ساری اللہ تعالیٰ نے ہدایات ہمیں پیغامات کیوں دیے ہیں؟ صرف ایک وجہ، ہر آیت کے اینڈ میں آتا ہے کہ تم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ کیوں تقوی والے کیوں اللہ میں بنانا چاہتا ہے؟ آیت کے اینڈ میں 194 میں دیکھیں اللہ جواب دے رہا ہے، اللہ تقوی والا تمہیں اس لیے بنانا چاہتا ہے، ان اللہ مع المتقین، ان اللہ مع المتقین، اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا ساتھ لو، عدو مبین تمہارے پیچھے ہے، تم خود بچ نہیں سکتے، اس لیے میرا ساتھ، مجھے ساتھ رکھنا، میرا نور، میری خشیت، میری اطاعت، میری محبت، میری چاہت، میری ملاقات کا شوق ساتھ رکھنا، تاکہ تم شیطان کے مکر و فریب سے، شیطان کے جو ہوں گے جتنے بھی طاغوت کے حملے ہوں گے نا، تم اس سے بچ سکو گے۔ ان اللہ مع المتقین، جب تم مجھے ہر قدم پہ ساتھ رکھو گے، میں تمہارے، جب تم تقوی والے بنو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ یہ دیکھیں یہ ہے راز کی بات۔ تو اگر تم نے فساد کیا، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے خلاف گئے، یعنی صراط المستقیم پر نہ چلے، یعنی جہاد نہ کیا، اللہ کی آیات پر عمل نہ کیا، جو میں نے آپ کو ابھی پورا تقوی کا
ابھی آپ کو میں نے پورا بتایا ہے، پورا جو اللہ نے ہمیں صفات بتائی ہیں، اگر تم نے اپنے اندر یہ ساری تقوی والی صفات پیدا نہ کی تو اللہ کہتا ہے پھر تم تقوی والے نہیں ہو، پھر تم فساد والے ہو، فسادی ہو، جہادی نہیں ہو، فسادی ہو۔ اور فسادیوں کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا يحب المعتدین لا يحب المفسدین۔ اللہ جو فسادی لوگ ہیں انہیں پسند ہی نہیں کرتا، جو لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، نفس پرست ہیں، اللہ انہیں پسند ہی نہیں کرتا۔ تو جنہیں اللہ پسند ہی نہیں کرتا ان کے اعمال بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ یہ بات آپ سمجھ لیں۔ اب آپ اللہ پسند کنہیں کرتا ہے؟ ان اللہ یحب المحسنین۔ اللہ پسند کنہیں کرتا ہے؟ آپ وہ بنے نا جو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ پسند کسے کرتا ہے؟ جو توابین ہیں، جو متطہرین ہیں۔ اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے، توابین کو پسند کرتا ہے، متقین کو پسند کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ نے اپنی پسند کو کلیئر بتا دیا ہے، مجھے کیا پسند ہے، میں کن کے ساتھ ہوں، متقین کے ساتھ ہوں، متطہرین مجھے پسند ہیں، توابین مجھے پسند ہیں، محسنین مجھے پسند ہیں۔ یہ ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ انعمت علیہم۔ اب آپ اللہ کی پسند، اپنی پسند چھوڑ دو، مجھے یہ پسند ہے، میں یہ چاہتا ہوں، یہی تو میں آپ سے کہتی ہوں، فنا کو چھوڑ دو، جو اللہ کو پسند ہے، بقا، یہ ہے بقا والا سودا، بقا والے بننے کی کوشش کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ حج کے احکامات بتا رہا ہے، اور جو گہری بات میں نے اس میں نوٹ کی اور میں حیران بھی تھی کہ دیکھیں حج کے احکامات بتانے کے بعد اللہ کہتا ہے ان اللہ شدید العقاب۔ اللہ کہتا ہے اللہ سخت عقاب والا ہے، پکڑ والا ہے، غصے والا ہے۔ حج کے ساتھ اللہ یہ کہہ رہا ہے کیونکہ حج آخری رکن ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم ابھی تقوی والے بنتے ہی نہیں ہیں، صراط المستقیم کا راستہ لیا نہیں ہے، انعمت علیہم کی صحبت میں بیٹھے نہیں ہیں، تجاہدوا فی سبیل اللہ کیا نہیں ہے، دوڑ کے حج کرنے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے ایسے حاجیوں کے لیے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ شدید العقاب، اللہ بڑی شدید غضب والا بھی ہے، پکڑ والا بھی۔ جس مقام پر تم ہو ہی نہیں ہو، جس منزل پر تم پہنچے ہی نہیں ہو، تو وہاں کھڑے کر کے رہے ہو۔ یہ آپ نے سوچا کیا بات میں نے سمجھائی آپ؟ ایک نرسری کا بچہ جا کے یونیورسٹی میں تو آپ اسے کیا کرو گے؟ یہ کر کے رہے ہو۔ کوئی بھی تمہیں پکڑ کے باہر نکال سکتے ہیں، تو کر کے رہے ہو۔ تم ہو اس مقام پہ، تم ہو اس قابل، ہو اس درجے پہ۔ میں حیران تھی، یعنی اللہ نے شدید العقاب، یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا میں بڑا خوش ہوا ہوں تم حج کرنے آئے ہو، مجھے پسند آئے ہو تم، نہیں، شدید العقاب۔ میں تو اسی میں آدھا گھنٹہ بیٹھی رہی کہ ہم تو آیات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ کس بات کے ساتھ کیا جوڑ رہا ہے۔ جو اللہ جوڑ رہا ہے پہلے اس کو دیکھو، پھر تم دوڑنا اللہ کی طرف۔ پہلے دیکھو اللہ اینڈ پہ کیا کہہ رہا ہے کہ حج تب کرنا جب وہ تم اس مقام پر، جب تم اتنے درجے والے، تقوی والے، مجاہدے والے، جب تم ایمان والے، تزکیہ والے، طہارت والے، جب تم متقی، مومنین، صالحین والے بن جاؤ نا، پھر حج کرنے جانا، ورنہ ان اللہ شدید العقاب۔ اور اللہ کہتا ہے جب حج کے لیے آؤ نا تو یہ دنیا کا زاد راہ لے کر آنا، خیر الزاد تقوی، قدم قدم پر، زندگی کے ہر قدم پر تقوی کا زاد راہ لے کر آنا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تقوی کا زاد راہ لیا، متقی بناؤں کہ نہیں؟ یہ جو پیچھے میں نے آپ کو متقیوں کی صفات بتائی ہیں، یہ میرے اندر ہیں کہ نہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تقوی کا زاد راہ، تقوی کی صفات والا، تقوی کا سرٹیفکیٹ۔ ہم تو ویزا لگوا کے دوڑ جاتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے تقوی کا ویزا، تقوی کا ویزا لے کر آنا۔ اگر تمہارے پاس تقوی کا ویزا نہیں ہے نا تو سن لو ان اللہ شدید العقاب۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے نصیحت 198 میں ہمیں نصیحت فرما رہا ہے وَاذْكُرُوهُ۔ دیکھیں میں یہ بات بہت گہری ہے، یہی میں آپ کو کہتی ہوں۔ آیت دیکھیں، جو کچھ میں آپ کو کہہ رہی ہوتی ہوں نا، میں آیتوں سے ہی کہہ رہی ہوتی ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟
لیکن آپ کو نہیں پتا ہوتا، لیکن میرے سامنے آیت ہوتی ہے. آج دیکھیں یہ آیت سامنے آ گئی تو میں سوچا میں آپ کو بتا دوں. وَاذْكُرُوهُ، اللہ کہتا ہے میرا ذکر ایسے کرو، کما ہداکم، جیسے میں نے تمہیں ہدایت کی ہے. اپنے لو نہ کرو، مجھے یہ، میں تو اس طرح کرنا ہے، مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ آسان لگتا ہے، میں دوڑ کے حج کر رہا ہوں. اللہ کہتا ہے اپنے طریقے پہ نہ کرنا، نفسی طریقہ، دنیاوی طریقہ، شیطانی طریقہ لے کے میرے پاس نہ آنا. پہلے خیر الزاد تقوی تجاہدوا فی سبیل اللہ، انعمت علیہم کی صحبہ، صراط المستقیم کا راستہ، کلمے کا مجاہدہ، کلمے کا وعدہ، جیسے میں نے کہا ہے. کما ہداکم، یہ دیکھیں یہ لفظ دیکھیں 198 آیت ہے. اللہ کہتا ہے کما ہداکم، جیسے میں نے تمہیں ہدایت کی ہے. میری ہدایت پر عمل کر کے تزکیہ، طہارت، تقوی، ایمان کی دولت لے کر، تقوی کا زاد راہ لے کر مجاہدہ کر کے آنا. ہم کیا کرتے ہیں؟ 4 پیسے جمع کیے، ویزا لگوایا، ٹکٹ لی، تو یہ دوڑ کے جا کے تو میں تو حاضری ہو گئی، میں تو بلاوا آ گیا. اللہ کہتا ہے نہیں، ایسے نہیں. جیسے میں نے ہدایت کی، سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت، اتباع رسول، یہ ہدایت ہے میری. یہ صراط المستقیم کا راستہ لے کر تقوی کا زاد راہ، قدم بقدم، قدم بقدم مجاہدہ کرتے ہوئے آنا. عاجزی، سادگی، فقیری، مسکینی، حضوری، پھر حاضری کے لیے آنا. ہمیں تو شعور. اللہ کہتا ہے وَإِن كُنتُم، میری ہدایت سے پہلے، میرے قرآن سے پہلے، ان کنتم من قبلہ، اس سے پہلے تم، لمن الضالین، تم ضالین تھے، گمراہ تھے، منہ اٹھا کے چل پڑتے تھے، دوڑ پڑتے تھے جدھر دل کیا. ضالین، دیکھیں اللہ نے لفظ لکھا ہوا ہے، ضالین ہے. جو ہدایت پر نہیں ہوتا نا، وہ جو شروع میں سورۃ فاتحہ میں دیکھیں جواب، سورۃ فاتحہ کا جواب یہاں آیا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں سوال کہاں ہے تو جواب کہاں ہے. آپ تو قرآن کو اندھا دھند پڑھ کے، اندھے وقت ہے نا، اندھوں کی طرح پڑھ کے گزر جاتے ہیں. آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہاں اللہ نے سوال رکھا ہے، کہاں جواب رکھا ہے، کہاں نصیحت رکھی ہے، کہاں حکمت رکھی ہے، کہاں معرفت رکھی ہے، کہاں عبرت رکھی ہے. وہ پتہ ہی، کیونکہ ہم قرآن میں تفکر، تدبر، تفکر نہیں کرتے. ہم دنیا کی باتوں سے تفکر، تدبر چھوڑیں تو قرآن میں کریں نا. قرآن کے لیے بچتا ہی کچھ نہیں ہمارا دماغ. قرآن کے لیے ہم کہتے ہیں سمجھ ہی نہیں آتی قرآن کیا، بھائی میرے تو یاد ہی نہیں رہتا، اب بچپن کی باتیں نہیں بولتی ہیں، قرآن کی باتیں یاد نہیں رہتی. کیا بات ہے بھائی آپ کی، اتنی بے پرواہی اللہ سے، کیا شان ہے آپ کی. ہے میں تو حیران ہوں. تو اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے نا کہ اگر تم میری ہدایت والے راستے، صراط المستقیم والے راستے، میرے راستے میں مجاہدہ کر کے نہیں آ رہے، انعمت علیہم کی صحبہ لے کر نہیں آ رہے، تقوی کا زاد راہ لے کر نہیں آ رہے، میرے نبی کی اطاعت لے کر نہیں آ رہے نا، اللہ کہتا ہے یہ کیا ہے، لمن الضالین، یہ تو ضالین کا طریقہ تھا. ضالین والے بن کے نہ آنا. اللہ کہتا ہے مومنین بن، متقین بن کر آنا. اگر میرے پاس آنا ہے نا، متقین بن کر آنا. اور وہ کیسے ہوگی؟ جب تم میرے بتائے ہوئے صراط المستقیم، ہدایت والے راستے پر، میرا ہادی جو ہے، جس کو میں نے ہادی مقرر کیا ہے اپنے محبوب کو، اس کی پیروی کرتے ہوئے، اس کے امتی پہلے بننا، پہلے امتی بننا، پھر متقی بننا، پھر تم میری طرف آنے کا ارادہ. حج کیا ہے؟ ارادہ کرنا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم سیدھا ارادہ کر کے تو جا کے ادھر چھلانگ لگا دیتے ہیں. تو یہی تو میں کہہ رہی ہوں، اگر آپ کو اس سوال کا جواب پتہ لگ جائے نا، ان اللہ شدید العقاب، بغیر تیاری کے، بغیر ہوم ورک کے، بغیر اللہ کی مانے، بغیر اللہ کو کہتے ہیں نا راضی کیے، اللہ کہتا ہے کدھر، کیا لینے آ رہے ہو؟ تم ضالین میں ہو، شدید العقاب، اور مجھے غضب نہ کر رہے ہو. جو دفعہ ہو جاؤ. عقل دی تھی، دماغ دیا تھا، صحت دی تھی، فرصت دی، ساری دنیا میں لگا دی تھی، میں نے تو اپنے لیے دی تھی. تو اللہ کہہ رہا ہے شدید العقاب، مجھے اور غضبناک نہ کرو، مجھے غصہ نہ دلاؤ میرے پاس آ کر. ایک بچہ، میں نے آپ کو مثال دی تھی نا، تیاری بھی نہ کرے، ہوم ورک بھی نہ کرے، اپنا اسٹڈی بھی نہ کرے، وہ سیدھا جا کے تو اسکول جا کے بیٹھ جائے، جا کے کہے آیا تو ہوں نا، استاد کو جا کے کہے آیا تو ہوں نا. ایسے آنے کا کیا فائدہ؟ نہ ہوم ورک کیا، نہ استاد کی مانی،
نہ استاد کو خوش کیا، نہ استاد کو راضی کیا، نہ اسائنمنٹ کی، نہ اپنا کام کیا، تو جا کے کہہ دے میں آیا تو ہوں نا، میں تو بڑا خوش قسمت ہوں، آ گیا۔ یہ ہے ہماری جسے کہتے ہیں نا بے شعوری، یہ ہے بے شعوری، اور پتہ ہی نہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا سمجھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ، میں کہتی ہوں کیا کیا سمجھاتا ہے، میں تو جب اس میں گم ہو جاتی ہوں تو میں تو کہتے ہیں نا اب یاد ہی نہیں ہوتا 4 گھنٹے گزر گئے کہ 6 گھنٹے گزر گئے اکیلے بیٹھے ہوئے۔ اور دیکھیں آیت نمبر 206 میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر بڑے عاجز بنتے ہیں، اپنے آپ کو عاجزی میں ظاہر کریں گے، ہم بڑے اچھے ہیں، بڑے عاجز ہیں، بڑے ملنسار ہیں۔ میں تو حیران ہوں آج تو میں اللہ کیا کیا بتا رہی ہوں۔ اللہ کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ظاہری طور پر بڑے عاجز بنتے ہیں، بڑے اچھے بنتے ہیں، بڑے ہوش اخلاق بنتے ہیں، بڑے ملنسار بنتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے اندر سے نا بڑے فسادی ہوتے ہیں، بڑے جھگڑالو ہوتے ہیں، اندر سے بڑے انا والے ہوتے ہیں، وہ سب کچھ اپنی انا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہائے اللہ، میں تو حیران رہ گئی، اللہ کیا کیا دیکھ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے ظاہر میں بڑی عاجزی لوگوں کے آگے ظاہر کرتے ہیں، ملنساری ظاہر کرتے ہیں، خوش اخلاقی ظاہر کرتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے وہ اس لیے ایسا کر رہے ہوتے ہیں اپنی واہ واہ کے لیے، لوگ اس کی تعریفیں کریں بڑی عاجز ہے جی، بڑی ملنسار ہے، بڑی خوش اخلاق ہے۔ اللہ کہتا ہے انہیں موقع ملے نا اندر سے بڑے ہی فسادی، بڑے ہی گھمنڈی، بڑے ہی بے ادبی والے ہوتے ہیں۔ میں تو حیران رہ گئی آیت پڑھ کے۔ اللہ کہتا ہے یہ اندر سے جہنمی ہوتے ہیں اور انہوں نے بڑا برا ٹھکانہ لیا۔ آپ ذرا سوچے، میں کہتی ہوں بندہ سوچے تو بندہ حیران ہی رہ جاتا ہے۔ اللہ کو ظاہری لوگوں کا بھی پتا ہے جو شو آف کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کو حقیقی عاجز اور متقی لوگوں کا بھی پتا ہوتا ہے۔ پھر آگے دیکھیں آیت 207۔ میں نے تو اللہ سے، میں آپ کو بتاؤں جب سے یہ آیت پڑھی ہے میں اللہ سے کہتی ہوں یا اللہ مجھے یہ سودا دے دے، کوئی تو سودا لو نا۔ میں آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں کوئی تو سودا لو۔ اللہ نے اتنی آفرز لگائی ہوئی ہیں، متقی بن جاؤ، مومن بن جاؤ، مسلم بن جاؤ، محسنین بن جاؤ، کوئی تو سودا لو۔ میں اللہ سے ہمیشہ کہتی ہوں، میں آپ کو اس لیے سمجھا رہی ہوں اس طرح قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کی آیات کو اپنا لاہ عمل بناؤ۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اپنی زندگی کا مقصد حیات بناؤ۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں کہہ رہا ہے آیت 207، جس کو میں نے اپنا مقصد حیات بنایا ہوا ہے، اپنی زندگی کا لاہ عمل بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ اللہ کہتا ہے میرے ان بندوں میں، من الناس، دیکھیں ناس کا ذکر ہے، لوگوں میں، اللہ کہتا ہے ان لوگوں میں کوئی ایسا بھی میرا بندہ ہے، ان لوگوں میں میرا کوئی ایک بندہ ایسا بھی ہے، من الناس من یشری، جس نے بیچ دیا۔ کیا؟ اللہ کہتا ہے من یشری، جس نے میرے ساتھ سودا کر لیا۔ دیکھیں اللہ نہ محتاج ہے، نہ اللہ کچھ مانگتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ وہ ہمارے جیسے کہتے ہیں نا نکموں کو کہتا ہے میرے ساتھ سودا کر لو۔ اللہ کہتا ہے کسی نے کر لیا ہے، کسی نے واقعی کر لیا ہے۔ وہ کون ہے؟ میں یشری، کسی نے میرے ساتھ سودا کر لیا ہوا ہے، نفسہ ابتغاء، اس نے کہا ہے مولا میں نے اپنا نفس بیچ دیا تیرے آگے، بیچا ہے تیرے آگے، ابتغاء مرضات اللہ، میں نے تیری رضا خرید لی، مرضات اللہ، تیری رضا خرید لی، اپنے نفس کو بیچ دیا، تیرے آگے بیچ دیا۔ میں نے اپنی خواہشات، اپنے جذبات، اپنی خوشیاں، اپنی راحتیں، اپنی رونقیں، اپنی زینتیں، اپنی سب کچھ میں نے مولا تیری رضا کے آگے، ابتغاء مرضات اللہ، تیری رضا پانے کی خاطر میں نے اپنی ہر ادا کو قربان کر دیا، اپنی ہر خوشی کو قربان کر دیا، میں نے ہر چیز کو مولا تیری رضا پر قربان کر دیا۔ پھر اللہ جواب دیتا ہے، دیکھیں اللہ آیت میں ہی جواب دیتا ہے، آیت میں ہی سوال کرتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، اللہ خود ہی جواب دیتا ہے
जो मेरे ऐसे बंदे हैं ना जिन्होंने हर चीज अपनी खुशी चाहत मोहब्बत मेरे आगे कुर्बान, मेरी रजा के लिए, किस लिए? मेरी रजा के लिए, सिर्फ मेरी रजा के लिए। ये जो मैं आपसे कहती हूँ रिजाए खुदा, जिंदगी का मकसद बना लो, रिजाए खुदा इत्बाए मुस्तफा। अल्लाह कहता है जिन्होंने अपने नफ्स को बेचकर मेरे साथ सौदा कर लिया है, वो मैं नहीं करते फिरते, मेरे साथ ये हुआ, हाय मैं यहाँ गिर गया, हाय मैं यहाँ पे, मैं मेरे साथ ये हुआ, ये बुरा हो गया, इसने मेरा से छीन लिया, इसने, हर वक्त अपना रोना नहीं रोते, वो अपना रोना रोते ही नहीं, वो अल्लाह के लिए रोते। जिन्होंने अल्लाह से सौदा किया होता है ना, वो अल्लाह के लिए रोते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में रोते हैं, अल्लाह की हशीयत में रोते हैं, अल्लाह की चाहत में। आजमाइशें आती हैं उन पर, जैसे मैंने पीछे आपको बताया, वो आजमाइशें आती हैं, लेकिन वो आजमाइशें आती हैं जब तो उससे अल्लाह की हशीयत लेते हैं, अल्लाह की इताअत लेते हैं, वो ईमान लेते हैं, वो कुरान लेते हैं, वो आजमाइशों से रहमान लेते हैं। अल्लाह कहते हैं इन्होंने मेरे साथ सौदा कर लिया, इन्होंने अपनी खुशियां, चाहतें, मोहब्बतें, राहतें, रौनकें सब कुर्बान कर दी, और लिया क्या? इब्तिगा मर्दातिल्लाह, मौला तेरी रजा। लिया क्या? मेरे महबूब की अदा ले ली, मेरे महबूब की सना ले ली। देखें ये है हकीकी अदाए मुस्तफ़ा, वफाए मुस्तफ़ा, सनाए मुस्तफ़ा, फनाए मुस्तफ़ा, रिजाए मुस्तफ़ा, इत्बाए मुस्तफ़ा। जो इत्बाए मुस्तफ़ा लेते हैं ना, वही इब्तिगा मर्दातिल्लाह, वो अल्लाह की रजा लेते हैं। जो रसूल की इत्बा लेते हैं, उन्होंने रसूल के दर पर अपने आप को असीरिये जुल्फ़े मुस्तफ़ा, फ़कीरिये जुल्फ़े मुस्तफ़ा बनाकर बेच दिया, हुजूरिये मुस्तफ़ा ले ली, अपने आप को बेच दिया, और हुजूरिये मुस्तफ़ा, हाजिरी बारगाह मुस्तफ़ा में वो हर वक्त हाजिर होते हैं। जिस तरह साहबे सुफ़ा का आपको पता है, असहाबे सुफ़ा ऐसे सहाबा हुआ करते थे जो बारगाहे मुस्तफ़ा, मस्जिद नबवी में हर वक्त, वो एक आज भी वो चबूतरा बना हुआ है, वो सुफ़ा के चबूतरे में हर वक्त बैठे रहते थे। वो लेते क्या थे? रसूल अल्लाह के मुखड़े का हर वक्त जियारत, अदाए मुस्तफ़ा, वफाए मुस्तफ़ा, फनाए मुस्तफ़ा, रिजाए मुस्तफ़ा, असीरिये मुस्तफ़ा, फ़कीरिये मुस्तफ़ा, हुजूरिये मुस्तफ़ा। वो हुजूरिये मुस्तफ़ा में बैठे रहते थे, अपना घर बार, खुशियां, चाहते, रौनकें, मेले सब छोड़ के बैठे होते थे दरे मुस्तफ़ा के मंगते बनकर हुजूरी में। लेकिन उन्होंने जो सौदा लिया हुआ ना, हुजूरी का सौदा लिया हुआ, दो जहां की अमीरी का सौदा लिया हुआ है। ये है हकीकी जो अल्लाह की रजा वाले और नबी की इत्तबा वाले। आप समझ रहे हो? ये है जो हमें पाना चाहिए अगर हम सनाए मुस्तफ़ा वाले हैं ना। यही तो मैं आपको बातें समझाती हूँ। आप सना को आसान समझते हैं, मैं नात पढ़ ली, मैं आपको बताऊं, नात हुजूरी बारगाहे मुस्तफ़ा में हाजिरी का नाम है। इसीलिए तो मैं आपको समझाती हूँ, नात पढ़ने से पहले 100 बार डरना चाहिए, बल्कि रोना चाहिए कि मैं हुजूरी के मुकाम पर हूं कि नहीं। जैसे हम दौड़ के हज उमरा कर आते हैं, पता ही नहीं कि मैं तकवा वाला भी हूं कि नहीं, सिरातल मुस्तकीम पे हूं कि नहीं, अनमता तजाहिदू फी सबीलिल्लाह वाला हूं कि नहीं, पता ही नहीं, दौड़ के उमरा कर रहे। इसी तरह हम जब नात भी पढ़ते हैं ना, पहले ये देखना चाहिए कि मैं अल्लाह की रजा और नबी की इत्तबा वाला हूँ। क्या मेरी इतनी औकात है कि मैं बारगाहे मुस्तफ़ा में मुंह खोल के कुछ पेश कर सकूं? क्या मैं हुजूरी के मुकाम पर हूं कि नहीं? अगर मैं हुजूरी के मुकाम पर नहीं हूं तो मैं क्या कर रहा हूं बैठ के इधर? हाँ, ये दिखावा ही है ना। फिर अगर आप हुजूरी वाले नहीं हैं, अगर आप अदा वाले, वफा वाले, अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फना वाले और रिजा वाले, अता वाले, इत्तबा वाले नहीं हैं, तो फिर आप सना वाले कैसे हो गए? अगर सना वाले हो तो फिर उनकी अदा भी लो, उनकी वफा भी लो, उनकी रिजा भी लो, उनकी मोहब्बत में फना भी हो, उनका इत्तबा भी करो, उनके दर की फकीरी, मिस्कीनी, हुजूरी, फिर हाजिरी। हम तो बैठे बिठाए कहते हैं हाजिरी लगा ले, तू भी हाजिरी लगा ले, तू भी लगा ले। हैं, पता नहीं किस बात की मैं तो हैरान हो रही होती हूँ, हाजिरी लगा रहे हैं।
ہائے، جن کی وہاں حاضری لگتی ہے نا وہ پھر دنیا میں حاضر نہیں ہوتے. آپ کو بتاؤں، تو اللہ رب العزت دیکھیں یہ سودا، میں تو کہتی ہوں یہ سودا کر لو، ابھی بھی کر لو. اگر صحت تھوڑی سی رہ گئی ہے نا، یہ تھوڑی سی مہلت رہ گئی ہے نا ہمارے پاس، ابھی بھی وقت ہے، سودا کر لو اپنے رب سے. آپ سمجھ رہے ہو؟ جو اللہ کے ساتھ سودا کر لیتا ہے وہ دو جہاں میں کامیاب ہوتا ہے. آگے اللہ خود بتا رہا ہے، دیکھیں میں نہیں، میں تو آیت سے آپ کو بتا رہی ہوں. اینڈ پہ اللہ کہتا ہے آیت 207 میں، جب سودے کی بات اللہ کر رہا ہے تو اینڈ پہ کہتا ہے واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بڑا ہی مہربان، بڑا ہی رحیم ہے. اللہ کہتا ہے تو کر تو صحیح سودا، تو پھر دیکھنا میں تجھے کیا کیا درجے اور مقامات دوں گا، کیسے کیسے تیرا استقبال. یا ایتھا النفس المطمئنہ سلام قولا من رب رحیم، سلام علیکم بما صبرتم. اللہ کہتا ہے تو چل تو صحیح، میں فرشتوں سے تجھے سلام کرواؤں گا، تیرا استقبال کروں گا، اور تجھے نفس مطمئنہ کہہ کر تجھے اپنی جنتوں میں بندوں میں شامل کر لوں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ اعلیٰ ترین سودا ہمیں دکھا کر پھر اللہ کہہ رہا ہے اس سودے کو لینے کے لیے پہلے کیا کرنا ہے. یا الذین آمنوا ادخلوا السلم کافہ، پہلے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پہلے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پھر تم جنتوں میں داخل ہوگے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوتے ہیں تو ایک ٹانگ باہر رکھی ہوتی ہے، اس لیے کہ ادھر سے میرا بچہ آ جائے گا، باہر سے کچھ ادھر سے میری فرینڈ آ جانی ہے، میں ایک ٹانگ باہر ہی رکھوں نا، پہلے احتیاط. سمجھ رہے ہیں؟ ہم آدھے باہر تو آدھے اندر. پھر ابھی تھوڑی دیر بعد آواز پڑنی ہے، میری فرینڈ نے کہنا چل آ جا گپ شپ کریں، آ جاؤ ذرا مل کے نا غیبتیں کریں، وہ جو تھوڑے سے عمل کٹھے کیے نا اچھے وہ ذرا ضائع کریں، غیبتیں کر لیں. تو ہم تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوتے ہی نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ پورے کے پورے پہلے دین اسلام میں داخل ہو. اس لیے نہیں ہم ہوتے کہ ہم پورے کے پورے ایمان والے ہیں ہی نہیں، چونکہ ہم متقی نہیں ہیں اس لیے ہم ایمان والے نہیں ہیں، اس لیے ہم اسلام کے گھر والے بھی نہیں ہیں. جب اسلام کے گھر والے نہیں ہیں تو پھر دارالسلام جنت میں جانے کا خواب کیوں دیکھ رہے ہو؟ اللہ کہتا ہے اگر دارالسلام میں جانا ہے نا تو پہلے صراط المستقیم پہ چل سلامتی کے ساتھ، پھر تو اسلام کے گھر میں داخل ہو، پھر دارالسلام جنت کی خواہش کرنا. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ گناہ ہو جائے تو توبہ کرنا، اور یعنی وقت ضائع نہ کرنا ہیلے بہانے کرنے میں، ورنہ نعمتیں ہونے کے باوجود. دیکھیں یہ گہرا پوائنٹ نوٹ کریں، آیت 211 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نعمتوں والے لوگ ہوتے ہیں نا شدید العقاب. اللہ کہتا ہے جو میری نعمتیں کھا اڑا رہے ہیں نا، موج مستی کر رہے ہیں، آج اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب بڑا خوش قسمت سمجھ رہے ہیں نا، اللہ کہتا ہے سن لو، جنہیں زیادہ نعمتیں ملی ہوئی ہیں نا، جنہیں زیادہ خوشیاں اور جن کی ساری مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، یہ بھی مل گیا، یہ بھی مل گیا، یہ بھی مل گیا، یہ بھی اچھا، یہ بھی اچھا، یہ بھی اچھا. اللہ تعالیٰ آخر میں کہتا ہے شدید العقاب، میری پکڑ بڑی شدید ہے، میرا غصہ بڑا شدید ہے، یہ بھی دیکھ لینا. اور اللہ تعالیٰ دیکھیں آگے ہمیں سمجھا رہا ہے کافر دنیا کی زندگی میں خوشیاں ڈھونڈتے ہیں، خوش اے بھی خوش رہے، اے بھی خوش رہے، میں بھی خوش رہا، تو بھی خوش رہ. کافر خود کو اور ایک دوسرے کو خوش کرنے میں لگے ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کو خوش کرنے میں، اللہ کے رسول کو راضی کرنے میں لگا ہوتا ہے. یہ فرق ہے مومن اور کافر کا. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جو خود خوش ہے گھر بار خوش ہے، وہ یہ بڑی سیانی سمجھدار ہے، سب کچھ خوش رکھا ہوا، ٹھیک ٹھاک رکھا ہوا، بڑی سمجھدار ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کافر دنیا کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں، رونقیں ہی رونقیں ہیں، خوشحالیاں ہی خوشحالیاں. مومن اللہ کہتا ہے اللہ کے غم میں اور آخر کی خوشی میں سوچ رہا، آخر کی خوشی میں ہوتا ہے کہ آخر میں میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، اس فکر میں ہوتا ہے. اب آپ سوچیں آپ کیا ہیں، کس کیٹیگری میں. آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں سمجھا رہا ہے کیا
کہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی بڑی تکلیفیں آئی تھیں، لیکن یہ قیمت ہے ایمان کی، دکھ تکلیف پریشانیاں۔ اللہ کہتا ہے میرے محبوب پر آزمائشیں، صحابہ پر آزمائشیں اتنی آئی تھیں کہ وہ کہہ اٹھے متی نصر اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو رسول اللہ انہیں کہا کرتے تھے الا ان نصر اللہ قریب۔ انہیں تو کہتے ہیں نا آروں سے چیرا جاتا تھا، گلیوں میں گلے میں رسے ڈال کر انہیں کھینچا جاتا تھا، ان کے بدنوں کو کاٹا جاتا تھا، کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا۔ انہوں نے تو اسلام اور ایمان کی قیمت یوں دی ہوئی ہے، اور ہم ایک نفس قربان کرنے کو تیار نہیں ہیں، اپنی خواہشات، ذرا سی خواہش قربان کرنے کی تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کہتا ہے ایمان والے تو وہ تھے جنہوں نے ہر تکلیف برداشت کی، ہر خوشی قربان کی، دنیا میں ہر دکھ سہا، لیکن کیا حق کے رستے کو نہیں چھوڑا۔ آج ہم تو بات بات پہ ایمان چھوڑ دیتے ہیں، بیٹے کی خوشی کے لیے، اولاد کی خوشی کے لیے، گھر بار کی خوشی کے لیے، جیسے میرے بچے خوش ہیں، جیسے سب کہتے ہیں، جو سب کہیں اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ایمان کی قیمت اور قدر پوچھنی ہے نا تو ان سے پوچھو جنہوں نے گھر بار جانے سب لٹا دیا لیکن ایمان نہیں لٹایا۔ ہمیں کیا پتا ایمان کی نہ قدر ہے نہ ایمان ہے، ایمان ہو تو قدر ہو نا، ایمان ہے ہی نہیں سرے سے۔ ہم تو یہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، گھر بار، اولاد، چاہتے، محبتیں، رونقیں، زینتیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، یہ نہ چھوٹیں، یہ نہ روٹیں، یہ نہ ٹوٹیں، ہیں؟ جس کے پاس جو ہو وہ اسی کی فکر کرتا ہے نا۔ اللہ کہتا ہے جو سچے سچے لوگ تھے وہ ایمان کے لیے لڑتے مرتے، ایمان کے لیے قربانیاں دیتے تھے، لیکن ایمان کو جانے نہیں دیتے تھے۔ ہم تو خاندان کو نہیں جانے دیتے۔ ایمان کی قدر انہیں ہوتی ہے جس کے پاس ایمان ہوتا ہے، وہ ایمان کے لیے لڑ تو جاتا ہے، مر تو جاتا ہے، لیکن ایمان کو قربان نہیں کرتا۔ یہی اللہ سمجھا رہا ہے آگے۔ اللہ کہتا ہے تم جہاد کو ناپسند کرتے ہو، حالانکہ جہاد بن نفس، جہاد بن مال، جہاد بالقتال یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم تن آسانی چاہتے ہو، من موجی چاہتے ہو، خوشحالی چاہتے ہو۔ اللہ کہتا ہے یہ تو فرعونی رستہ ہے، یہ تو تباہی کا رستہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں رمضان کے بارے میں، دیکھیں اب میں جلدی سے جاؤں گی، بات ختم ہونے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں رمضان کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی۔ اللہ کہتا ہے میری رحمت کا حقدار کون ہے؟ دیکھیں یہ آیت آپ، میں کہتی ہوں آپ ذرا نوٹ کریں اس آیت کو، ذرا دیکھیں۔ میں تو کافی دیر اس آیت میں، کتنے سالوں سے میں اس آیت کے پیچھے ہوں، میں آپ کو بتاؤں 218 آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے میری رحمت کے حقدار کون ہے۔ تو اس لحاظ سے میں لنک بنا رہی تھی، یہ رحمت کا عشرہ ہے رمضان کا، یہ رحمت کا عشرہ ہے نا، ہم بیٹھے بٹھائے سمجھتے ہیں۔ یہی میں نے اس دن بیان کیا تھا میرا حال ہے، جب پہلا رمضان کی تیاری کا جو تھا، رمضان کی تیاری میں نے آپ کو یہ آیت سمجھائی تھی کہ رمضان آتا ہے ہم سمجھتے ہیں ہر کوئی بخشا جائے گا، ہر کسی کو رحمت مل جائے گی کہ رمضان جو آ گیا ہے۔ یہ عجیب ہماری سوچ ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے دیکھیں بچے کوئی کہے، کوئی بچہ کہے، کوئی بندہ کہے کہ وہ ستمبر میں سب کو ڈگریاں ملنی ہے نا یونی کی، تو سب کو ملی ہے مجھے ملنی ہے، نہ میں یونی گیا، نہ میں نے کورس کیا، نہ میں نے داخلہ لیا، نہ میں نے محنت کی، نہ میں نے مشقت کی، نہ میں نے کلاسیں اٹینڈ کی، نہ میں نے کام کیا، نہ میں نے کوئی تھیسس ریڈی کیے، نہ کچھ کیا، میں بیٹھا بیٹھا کر کے ہوں، وہ سب کو ملنی ہے نا ستمبر میں ڈگریاں، وہ مجھے بھی ملنی ڈگری، کیونکہ ستمبر میں ڈگریاں بانٹیں گے وہ یونی والے، مجھے بھی مل جائیں گے۔ ہمارا تو یہ حال ہے، پورا سال نہ صراط المستقیم پہ چلے، نہ تقویٰ کے زیادہ راہ کی فکر کی، نہ انعمت علیہم کی صحبت میں بیٹھ کر کوئی مجاہدہ کیا، نہ ہم نے اقیم الصلاۃ، نہ ہم نے کہتے ہیں نا کوئی فکر کی کہ ہم اپنے من پاک، نیت صاف، تزکا، نہ ہم نے کوئی تقویٰ، نہ طہارا، کچھ بھی نہیں کیا، اور کہہ رہے ہیں رمضان آ گیا نا، رمضان تو آ گیا نا، تو یہ وقت رمضان ہے تو یہ اللہ نے رحمت بانٹنی ہے، مجھے بھی رحمت مل جانی ہے۔ یہ ہے شیطان کا مکر، جو وہ آپ کو کہتا ہے کہ رمضان میں اللہ رحمت کی ڈگری دے گا، تجھے بھی مل جائے گی،
क्योंकि तू रमजान आ गया तो तू भी आया हुआ है। आप मुझे बताएं, अगर सितंबर में, फर्ज करें, मिसाल दे रही हूँ, सितंबर में किसी यूनी में डिग्रियां मिलनी है, मैं भी वहां जाकर खड़ी हो जाऊँ, है तो मैं कहूँ तुम डिग्रियां सबको दे रहे, मुझे भी दे दो, आपका क्या हाल है? आपका क्या हाल है? वो डिग्री दे देंगे? वो कहेंगे पूरा साल तो हमने तुम्हें देखा ही नहीं, ना हमने तुम्हें देखा, ना तुम आई, ना क्लासें अटेंड की, ना तुम रजिस्टर हुई, ना तुमने दाखिला लिया, ना तुमने स्टडी की, तुम्हें डिग्री किस बात की दे दें? बेशक मैं वहां बैठी हूँ, ये डिग्री नहीं मिलेगी। तो आप मुझे बताओ, रमजान आ गया, आप क्या समझते हैं, आपको रहमत की डिग्री मिल जाएगी? नहीं मिलने वाली। तो ये आयत देखें, रेफरेंस है मेरा, ये आयत देखें क्या कहती है, 218 आयत में कहती हूँ, घर जाके से ना इस आयत को जरा आंखें खोल खोल कर देखना, खोल खोल के जरा देखना, ताकि आपका दिमाग खुले, ताकि आपका दिल खुले, ताकि आपका होश, कहते हैं ना, होश आए आपको। ये जो आपने बेहोशी के सर्टिफिकेट लिए हुए ना शैतान से, ये आपको थोड़ा होश आए जरा। इस आयत में देखें अल्लाह ताला क्या कह रहा है, ईमान, जो अल्लाह ताला हमें ये समझा रहा है, जो लोग ईमान लाए, मैं आपको तर्जमा सिर्फ बता रही हूँ, जो लोग ईमान लाए, पहली शर्त, ईमान वाले बनो। ईमान वाले आप सोचें, पहले मुस्लिम, फिर मुत्तकी, फिर मोमिन। ईमान वो नहीं है बैठे बैठे कहता बस जी मैंने तो सारा हर चीज पे मेरा ईमान है, अमल कुछ भी नहीं। ईमान वाले पहले तो मुजाहिदा करो, अल्लाह कहता है पूरा साल पहले मुस्लिम, फिर मुत्तकी, फिर सिरातल मुस्तकीम, फिर तकवा का ज़ादेरा, फिर मुस्लिम से मुत्तकी, जो मुत्तकियों की मैंने सिफात आपको पीछे बताई हैं वो सिफात, उसके बाद ईमान वाले, ईमान वाले की तारीफ क्या है, अतीउल्लाह अतीउर रसूल, उसका हर कदम रिजाए खुदा इत्तबाए मुस्तफ़ा में वो ईमान वाला होता है। तो अल्लाह कहता है जो लोग ईमान लाए, ईमान लाने के बाद फिर उन्होंने हिजरत की, तुजाहिदू फी सबीलिल्लाह, अपनी पिछली जिंदगी को छोड़ दिया, हिजरत कर ली, पिछली जिंदगी को, गफलत को, जहालत को, जुल्मत को, मुनाफकत को, ख्वाहिशों को, जज्बात को, ख्यालात की नफी कर दी, हिजरत कर ली। ईमान लाने के बाद हिजरत की, अपने आप से हिजरत कर दी। फिर अल्लाह कहता है उन्होंने जिहाद किया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, तुजाहिदू फी सबीलिल्लाह, अनमता अलैहिम की सोबत में बैठे सारा साल जिहाद किया। यानी पहले तो ईमान वाले बने, फिर हिजरत की, फिर जिहाद किया। फिर अल्लाह कहता है जब तुम ये करोगे ना, यानी पहले दाखिला लो, फिर तुम मेहनत करो, फिर अल्लाह ताला कहता है उलाइका यरजूना रहमतल्लाह, ये वो लोग हैं जिन्हें उम्मीद है अल्लाह की रहमत की, इन्हें डिग्री मिलेगी। जिन्होंने दाखिला लिया था, रजिस्ट्रेशन करवाई थी, फिर मेहनत की थी, फिर क्लासें अटेंड की थी, फिर काम किया, मुशक्कत की, मेहनत की, रियाजत की, तो जाहिदू फी सबीलिल्लाह किया, अल्लाह कहता है उलाइका यरजूना, इन्हें उम्मीद है रहमतुल्लाह, इन्हें अल्लाह की रहमत मिलेगी, वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला है। किन के लिए? हर एक के लिए नहीं। हम बैठे बिठाए हर एक को कह रहे होते हैं कोई नहीं, जो भी हो गया अल्लाह माफ करने वाला, करी जा बाज ना, इधर तौबा की, घर जाके फिर वही। तो हम तो एक दूसरे को झूठी तसल्लियां और झूठे ख्वाब दिखा रहे होते हैं। अल्लाह कहता है अगर मैं गफूर और रहीम हुई, देखें आप खुद देखें, मैं कहती हूँ क्राइटेरिया देखें अल्लाह का, आपको सिर्फ शऊर नहीं है ना, मैं आपको शऊर देने के लिए इतना टाइम लगा रही हूँ। अल्लाह कहता है कि मैं गफूर और रहीम तो हूँ, तुम भी तो रहमतुल्लाह आलमीन के रास्ते वाले बनो ना। मैं तो गफूर और रहीम हूँ, तुम भी तो सिरातल मुस्तकीम वाले बनो ना। मैं तो गफूर और रहीम तब हूँ जब तुम तुजाहिदू फी सबीलिल्लाह वाले बनो। देखिए हर चीज की असूलो शरायत है, आप समझ रहे हो, असूलो जवाबत है। ऐसे ही नहीं हम बैठे बिठाए कह रहे होते कि मतलब तू भी मुत्तकी, तू भी उम्मती, मैं भी उम्मती, तू भी आशिकी, मैं भी आशिकी, तू भी जन्नती, मैं भी जन्नती। हम तो एक दूसरे को झूठे सर्टिफिकेट और एक दूसरे की कहते हैं ना खुशामदी सर्टिफिकेट एक दूसरे को दिखावे के दे रहे होते हैं। हकीकी सर्टिफिकेट, इसलिए मैं आपको कहती हूँ खुद से कभी एक दूसरे को ना कहते हैं ना बताओ कि तू भी ये, मैं भी वो, तू भी कर ले, मैं भी कर लूँ, नहीं। हमें क्या पता, हमें क्या पता रहमत कहाँ है, कैसे मिलेगी, हम उसके हकदार कैसे होंगे। तो ये कुरान बता रहा है रहमत का अशरा, रमजान का पहला जो अशरा है रहमत का अशरा है। लेकिन जब तक तुम रहमत के काबिल नहीं होते, जब तक तुम रहमत के मुकाम पर नहीं होते, जब तक तुम रहमत के दर्जे पर नहीं होते, तब तक तुम्हें रहमत मिलने वाली नहीं है।
اور وہ درجہ اور وہ مقام کیا ہے؟ پہلے ایمان والے بنو، پھر ہجرت کرو اپنے ماضی سے، غفلت، جہالت، ظلمت، نفس سے ہجرت کرو، نفس کو چھوڑو، اور پھر جہاد کرو، اللہ کے راستے میں اطیع اللہ اطیع رسول میں زندگی گزارو۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے تم میری رحمت کے امیدوار بھی ہو اور حقدار بھی ہو۔ مطلب یہ رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے یہ تمہیں رحمت سے، اللہ کی رحمت میں لپیٹنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ رحمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس رستے میں، جہاد کے رستے میں، ایمان کے رستے میں، ہجرت کے رستے میں تم سے خطائیں لغزشیں ہو گئی نا، جو خطا گناہ تم سے رستے میں ہو گئے نا، اللہ اس کو معاف کر دے گا اس رحمت کے عشرے میں۔ لیکن جس نے کیا ہی نہ کچھ ہو، جو ہماری طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں میں تو کچھ نہیں کیا، اس بات میں بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں میں کیا ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ تو رونے کا مقام ہے کہ جو اللہ نے کرنے کا تمہیں ہوم ورک دیا تھا، صراط المستقیم پہ چلنا، تقوی کا زاد راہ لینا، مسلمین متقین بننا، مومنین بننا، تو نے کیا ہی نہیں ہے، اور ہم بیٹھے خوش ہو رہے ہوتے ہیں میں تو کبھی کچھ نہیں کیا۔ یہ تو اور بھی رونے کا مقام ہے۔ بیٹھے بٹھائے آپ کو تو دنیا کی کوئی چیز نہیں ملتی، تو اللہ کی رحمت کیسے مل جائے گی؟ یہ بتائیں کیسے مل جائے گی اللہ کی رحمت؟ تو آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ معاشرتی قوانین سمجھا رہا ہے، شراب سے دور رہو، اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، پھر اخلاقی قوانین سمجھا رہا ہے، یتیم کا مال نہ کھاؤ، پھر اللہ آئلی قوانین سمجھا رہا ہے کہ تم مومن عورتوں سے نکاح کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں اگلی آیت دیکھیں جو بہت ہی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی تھی، 221۔ یہ میں آپ کو ریفرنس اس لیے دے رہی ہوں کہ آپ یہ آیتیں گھر جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھو، اپنی آنکھوں سے دیکھو، تاکہ آپ کا شعور، اس کو کہتے ہیں شعوری بیداری۔ جب آپ خود دیکھو گے نا پھر آپ کو قلبی، کہتے ہیں نا شعوری آگاہی ہوگی اور قلبی بیداری کا، آپ کے قلب کے اوپر جو شیطان نے پردے ڈالے ہوئے نا، تو بیٹھا بٹھایا جنتی، تو بیٹھا بٹھایا امتی، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو بخشی، یہ سارے شیطان نے پردے ڈالے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کے پاس قلبی بیداری نہیں ہے۔ جب شعوری آگاہی ہوگی آیت کو آپ دیکھو گے، بار بار پڑھو، بار بار پڑھو۔ میں آپ کو بتاؤں میں تو ایک آیت کو 10 بار پڑھتی ہوں، جب تک میرے شعور میں وہ چیز آ نہ جائے، میرے دل میں وہ چیز سما نہ جائے، میں اس کو چھوڑتی نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تفکر، تدبر، اس قرآن میں تدبر کرو، غور و فکر کرو، اس قرآن کو سمجھو، اس کے احساسات، پیغامات کو دل پر لو، تاکہ یہ شفا بنے، یہ قرآن شفا بنے، نور بنے۔ آپ سمجھ رہے ہو ہمیں کیوں نہیں نور اور شفا ملتا؟ اس لیے کہ ہم قرآن کو دل میں اور دماغ میں لیتے ہی ہیں، ادھر ہونٹوں پہ رکھ کے، زبان پہ رکھ کے آگے نکل جاتے ہیں۔ تو دیکھیں آیت نمبر 221، اللہ تعالیٰ صاف پیغام دے رہا ہے۔ یہ جو ساری باتیں اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں بتائی ہیں نا، رحمت والے بنو، یہ مومن بنو، حدود والے بنو، تقوی والے بنو، یہ کیا ہے؟ واللہ یدعو، اللہ کہتا ہے میں بلا رہا ہوں۔ یہ ہے اللہ کا بلاوا۔ یہ میں آپ کو کہتی تھی، لوگ میرے خلاف ہو جاتے ہیں، میں تو آیتوں سے بات کر رہی ہوتی ہوں، گھر آ کے میں ہنستی ہوں کہ میں آیتیں وہاں کہہ دیتی ہوں لیکن لوگ میرے ساتھ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ میں آیت بتا رہی ہوتی ہوں، صرف کہنے والا یہ عاجز مسکین بندہ ہوتا ہے اور لوگ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں کہتی ہوں پہلے قرآن کے وہ بلاوے تو لو جو اللہ دے رہا ہے قرآن میں، اور وہ ہیں، یہ دیکھیں یہ آیت سامنے ہے 221، اللہ کہتا ہے واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرہ، اللہ تمہیں بلا رہا ہے، یہ ہے بلاوا۔ پہلے یہ بلاوے تو لو، صراط المستقیم کا، یہ تو میں کہہ رہی تھی وہاں پہ، یہاں بھی کہہ رہی ہوں، ہر وقت کہتی ہوں، یہ بلاوے تو لو، یہ بلاوے تو نہ آئے ہمیں، صراط المستقیم کا بلاوا نہ آیا، ہم نہیں لیتے، آ بھی جائے تو نہیں لے، سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ صراط المستقیم کا بلاوا لو، پہلے تقوی کے زاد راہ کا بلاوا لو، پہلے متقی بننے کا بلاوا لو، پہلے اللہ کہتا ہے مفلحون کا بلاوا لو، پہلے اللہ کہتا ہے صبغۃ اللہ کا بلاوا لو، پہلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے رحمت کا بلاوا لو، ایمان کا بلاوا لو، جہاد کا بلاوا لو۔ پھر اللہ کہتا ہے یہ جو سارے بلاوے ہیں نا، یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ میرے ہیں۔ واللہ یدعو، دیکھیں الفاظ ہیں یہاں، میں خود سے نہیں کہہ رہی، واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ کہتا ہے یہ سارے میرے بلاوے ہیں، میں تمہیں بلا رہا ہوں الی الجنہ والمغفرہ، تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہوں، باذنہ، اپنے حکم سے تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سارے بلاوے، یہ ساری پکار،
یہ میری پکاریں، یہ آیتیں، یہ میں تمہیں کیوں دکھا رہا ہوں؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ تم غور کرو، سوچو، مجھے یاد کرو، میرے ذکر والے بنو، ہر دم خشیت والے، ہر دم خشیت والے، طہارت والے، تقوی والے، ایمان والے بنو۔ یہ میں نے اس لیے تمہیں یہ سارے بلاوے، یہ آیتیں میں نے تمہیں دی ہیں تاکہ تم غور و فکر کر کے پاک، طہارت اور خشیت والے بن جاؤ۔ لیکن ہمیں تو یہ بلاوے نظر ہی نہیں آتے۔ ہم تو بیٹھے بٹھائے کہتے ہیں، کچھ بھی نہیں کیا ہوتا، نہ قرآن کو سمجھا، نہ ایمان لیا قرآن سے، نہ ہم نے کہتے ہیں نہ نبی کے فرمان پر عمل کیا، نہ رضائے خدا، نہ اتباع مصطفیٰ، اور بیٹھے بیٹھے کہتے تھے مجھے نا بلاوا ہے، مدینے کا بلاوا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ وہی بات ہوئی نا میرے ساتھ آج، وہ جب وہ زلیخا عاشق ہو گئی تھی نا یوسف علیہ السلام پہ، تو سارے اس کے خلاف ہو گئے، کس پہ عاشق ہو گئی ہے؟ تو اس کو کسی نے کہا کہ جو تجھے نظر آ رہا ہے نا وہ ان کو بھی ذرا دکھا دے۔ تو اس نے سب عورتوں کی دعوت کر کے انہیں بلایا اور یوسف علیہ السلام کو بھی بلا لیا۔ جب یوسف علیہ السلام نے آ کے نکاح پہ اٹھایا تو ان کے ہوش ہی گم ہوئے۔ تب انہیں پتا چلا کہ یہ کس پر عاشق تھی، واقعی وہ حقیقت تھا، وہ عاشق واقعی عاشق ہونے کے قابل تھا۔ تو آج میرے ساتھ بھی وہی ہے، میں آپ کو وہ بلاوا دکھا رہی ہوں جو بلاوا مجھے نظر آتا تھا۔ یہ تھا وہ بلاوا جو میں آپ کو کہتی تھی۔ یہ بلاوا آپ کو کیوں نہیں آتے؟ آپ کو مدینے کا بلاوا اچانک کیسے آ جاتا ہے؟ آج آپ نے بھی دیکھ لیا نا، اپنی آنکھوں سے دیکھے، میں کہتی ہوں گھر جا کے دیکھیے گا آیت 221۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں حدود بتا رہا ہے، عورتوں کے حقوق بتا رہا ہے، مردوں کو حدود بتا رہا ہے۔ تم حاکم ہو لیکن تم پر اللہ بھی حاکم ہے۔ جب تم عورتوں سے ملو تو تم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے حدود میں رہو، کہ تم نے اللہ سے بھی ملنا ہے، اس بات کو یاد رکھو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ کبھی بھی مطالبے اور خواہشیں نہ کرو۔ جو لوگ اپنے مطالبے خواہشیں کرتے ہیں نا وہ پھر اینڈ پہ پکڑے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ یہ اللہ کسے سے سمجھا رہا ہے؟ یہ طالوت کا قصہ ہے، بادشاہ کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ پہلے لوگ کہتے تھے لوگ کہتے تھے پہلے جا کے کہ ہمیں کوئی بادشاہ چاہیے، کوئی اپنے جو ہمیں بچائے۔ جب اللہ نے بادشاہ دیا طالوت کی شکل میں، جب ان کی دعا قبول ہوئی تو انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا، ان کی ماننے سے انکار کر دیا۔ تو پھر داؤد علیہ السلام نے نا مارا تھا جالوت کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب تم دعائیں کرتے ہو، جب تم مانگتے ہو، اور جب تمہاری دعائیں پوری ہو جاتی ہیں نا تو اس کے ساتھ احکامات بھی لاگو ہوتے ہیں، شرائط بھی ہوتی ہیں کہ جب تمہیں کچھ مل جائے تو پھر تم نے اللہ کی بھی ماننی ہے۔ یہ نہیں کہ اپنی منوانے کے بعد تم کہو اب میں تو بڑا خوش نصیب ہوں، میری تو ساری اللہ نے خواہشیں دعائیں قبول کر لی ہیں، اب تو میں جیسی مرضی من موجی زندگی گزاروں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، جب تم مانگو تو پھر جو اللہ مانگ رہا ہے، جو اللہ چاہتا ہے، پھر وہ بھی تمہیں کرنا پڑے گا۔ اگر تم اللہ سے مانگ کر، اللہ سے لے کر اللہ کے حکم کو نہیں مانگو گے نا تو پھر تباہی تمہارا مقدر ہوگی، خوشحالی کے باوجود تم تباہ و برباد ہو جاؤ۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں اگر میری خواہشیں پوری ہو رہی ہیں نا، اگر میں نے جو مانگا، مجھے منہ مانگی چیزیں، منہ مانگی مرادیں مل رہی ہیں تو میں بڑا خوش نصیب۔ اللہ کہتا ہے اس قوم نے بھی دیکھو کہا تھا کہ ہمیں بادشاہ چاہیے طالوت جو ہمارے لیے ہمیں بچائے، ظالم لوگوں سے بچائے، ہمیں لڑنا سکھائے۔ جب انہوں نے سکھا دیا اور جب انہوں نے اصول و ضوابط بتائے کہ اب جہاد کرنا ہے، اب جا کے جالوت کو مارنا ہے، تو وہ قوم پیچھے ہٹ گئی ہے۔ اللہ کہتا ہے اپنی جب مرضی پوری کروا لیتے ہو تو پھر اللہ کی جو مرضی ہے نا پھر وہ بھی تمہیں پوری کرنی پڑے گی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم سب اپنی خوش قسمتی پہ ہم ناز کر رہے ہوتے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں اس خوش قسمتی کے ساتھ کچھ شرائط بھی ہیں کہ اگر اللہ نے تمہاری مانی ہے نا اب تمہیں اللہ کی بھی ماننی پڑے گی۔ اور اگر تم اللہ کی آیات، اللہ کے احکام اور حدود کو نہیں مانو گے نا تو پھر خوشحالی کے باوجود پیچھے تباہی تمہارا مقدر ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے یہ میرا قانون ہے۔ جب باطل بہت پھیل جاتا ہے نا، جب طاغوت بہت طاقتور ہو جاتا ہے نا تو پھر اللہ کسی داؤد علیہ السلام کو بھیجتا ہے
کسی داؤد کو جب فرعون ہوتا ہے تو اللہ موسیٰ بھیجتا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کہتا ہے باطل کا زور کم کرنے کے لیے، باطل کو اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے اللہ کسی حق والے کو بھیجتا ہے، کسی نور والے کو بھیجتا ہے. جب اندھیرا بہت بڑھ جائے تو اللہ کسی روشنی والے کا انتظام کرتا ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ آیت آپ پر بھی لاگو ہوتی ہے. اگر آپ پہلے اندھیرے میں تھے، غفلت میں تھے، نفس اور شیطان کی گمراہی میں تھے، اور آپ کو اللہ نے رمضان میں قرآن سے نور اور فرقان لینے کا موقع دے دیا نا، آپ کہتے تھے نا یا اللہ کوئی رستہ دکھانے والا ہوتا، کوئی سمجھانے والا ہوتا، کوئی بتانے والا ہوتا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اللہ کہتا ہے جب اندھیرے بہت بڑھ جائیں، جب نفس بہت غالب آ جائے تو اللہ کہیں سے روشنی کا انتظام کرتا ہے. لیکن جب وہ روشنی آپ کو مل جائے اور آپ پھر بھی اس روشنی سے منہ موڑو گے نا، تو پھر اللہ کے غضب اور پکڑ سے کوئی بھی آپ کو بچا نہیں سکتا. یہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں. یہ دعائیں کرنا کتنا آسان ہے، یا اللہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے. مجھے تو دعائیں کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے جب آپ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کی بھی دعا کر دو، یہ بیمار ہے یہ صحیح ہو جائے. میں پہلے سوچتی ہوں اس بیمار نے اللہ کی مانی؟ ہمیں بتائیں آپ نے اللہ کی مانی؟ اللہ نے آپ کو کہا صراط المستقیم پہ آؤ، آپ آئے؟ اللہ نے آپ کو کہا تھا انعمت علیہم کی صحبت لینا، آپ نے لی؟ اللہ نے آپ کو کہا تھا تقویٰ کا زاد راہ جمع کرنا، آپ نے کیا؟ اللہ نے کہا تھا تجاہدوا فی سبیل اللہ، میرے راستے میں مجاہدہ کرنا، نفس کشی کرنا، آپ نے کی؟ اللہ نے کہا تھا اطیعوا اللہ اطیعوا رسول میں زندگی گزارنا، آپ نے گزاری؟ تو کس منہ سے آپ کہتے ہیں جب میں نے اللہ کی ایک نہیں مانی تو اللہ میری مان لے؟ کیوں مانے اللہ آپ کی؟ کیوں مانے اللہ آپ نے مانی اللہ کی؟ حقیقت تو یہ ہے، آپ کو چاہے بری لگے، حقیقت تو یہ ہے. جب ہم نے اللہ کی نہیں مانی، میں تو ڈرتی ہوں، میں حیران ہوتی ہوں کس منہ سے ہم کہتے ہیں اللہ مجھے اور دے، ہیں جو اس نے پورا قرآن دیا ہوا ہے، 6666 آیات، میسیجز آپ کو دیے ہوئے ہیں. آپ نے ایک بھی میسیج آج تک مجھے بتائیں کھول کر، پڑھ کر، سمجھ کر اس پر عمل کیا؟ آپ کہتے ہیں ادھر میں مانگوں ادھر اللہ مجھے دے دے. کیوں دے؟ میں آپ کو بتاؤں یہ بڑی دیدہ دلیری ہے. بس اللہ کی ایک بھی نہ ماننا اور یہ دل میں خواہش رکھنا اللہ میری مانے. کیوں مانے اللہ؟ میں کہتی ہوں اگر آپ کو ہوش آئے نا، آپ تو مانگتے ہوئے بھی آپ روئیں تڑپیں، یا اللہ میں نے تیری ایک نہیں مانی. جو تو مانگ رہا ہے صراط المستقیم پہ آ جا، قلب سلیم لے کے آ، یا ایتھا النفس المطمئنہ لے کر آ. میں نے تو تیری ایک نہ مانی. کس منہ سے کہہ رہا ہوں مجھے یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے، اولاد بھی دے، گھر بھی دے، سب کچھ دے. کیوں دے؟ پہلا جو دیا ہوا اس کا کیا کیا؟ اس کی تو نے قدر کی، شکر کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. اور کیوں مانگ رہے ہو؟ اور اپنے لیے عذاب اکٹھا کر رہے ہو. جتنا مانگو گے نا اتنا ہی عذاب اور تباہی، گمراہی. آیت دیکھیں اب ختم ہو رہا ہے، دوسرا سپارہ اینڈ ہو رہا ہے آیت 252 پہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ سارے احکامات، یہ واقعات، یہ آیات ہمیں کہاں سے مل رہے ہیں؟ انک لمن المرسلین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در مصطفیٰ سے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سارے احکامات، آپ یہ سارے پیغامات، یہ نصیحتیں، یہ حکمتیں، یہ واقعات آپ کو اللہ بتا رہا ہے اور آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس طرح سلسلہ کڑی سے کڑی دیکھیں ملتی ہے. اللہ بتاتا ہے اپنے رسول کو آپ سے پہلے یہ واقعات ہوئے. یہ داؤد علیہ السلام کا واقعہ رسول اللہ کی بعثت سے پہلے کا، پیدائش سے پہلے کا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو انہوں نے قربانیاں دی حق کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ پہلے رسول اللہ کی ولادت سے پہلے کے واقعات ہیں. تو اللہ یہ سارے اللہ تعالیٰ حکمتیں، نصیحتیں، اللہ تعالیٰ اس کا خود ہی نچوڑ بتا رہا ہے.
اللہ کہتا ہے یہ احکامات آپ سناتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ پڑھ کر صحابہ کو سناتے ہیں، بتاتے ہیں، نصیحت اور عبرت کے لیے۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے اس لیے، آخری لکھیں، آخری آیت ہے دوسرے سپارے کی، اللہ کہتا ہے انکا لمن المرسلین، کیونکہ آپ مرسلین ہیں، آپ کو میں نے مرسل کیا ہے، ہر چیز میں نے آپ کو ارسل، آپ خود ارسل ہیں، والذی ارسلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ارسل کیا، پھر رسول اللہ کو اللہ نے قرآن مرسل کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ لمن المرسلین، جو اللہ نے آپ کو اللہ تعالیٰ نے مرسل کیا، آپ ارسل ہیں، آپ اسی کے مرسلین ہیں، اسی کو پہنچانے والے ہیں، اسی کو آگے کہتے ہیں نا اس کی ترسیل کرنے والے ہیں۔ تو آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آیات، احکامات، پیغامات، ارشادات ہم تک پہنچے ہیں نا۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی، سمجھنے کی اور اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اس نفسانی اور دنیاوی حیات کے ختم ہونے سے پہلے نورانی، ایمانی، قرآنی حیات جاودانی پانے والے بن جائیں۔ آمین ثم